बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शंघाई तावन तंजीम का इस्लामाबाद में इजलास जारी है। आज सुबह मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर ये शंघाई तावन तंजीम है क्या, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक तफसीली वीलॉग कर लिया जाए जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि शंघाई तावन तंजीम असल में है क्या। इस वक्त ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये शंघाई तावन तंजीम का 23वां सालाना इजलास हो रहा है, और शंघाई तावन तंजीम का हर साल इजलास होता है जिसमें इसकी जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके सरबराहान शरीक होते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया से 200 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके अरकान इस इजलास की कवरेज के लिए पाकिस्तान में यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो शंघाई तावन तंजीम है, आपको इल्म है कि दुनिया का जो 30% GDP है ये इन मुल्कों से पैदा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया की जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक हैं, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे इस तंजीम के मुल्क हैं। तो ये जान लीजिए कि आधी आबादी जो दुनिया की है ये शंघाई तावन तंजीम के जो ममालिक हैं उनकी मेंबर है। और इस वक्त जो शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालिक हैं उनकी तादाद 8 है, और इन ममालिक के अंदर शामिल हैं पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस, बेलारूस, ईरान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में ज़रा आपको बताना चाहूँगा। बुनियादी तौर पर ये जो तंजीम है इसका जो क़याम है ये अप्रैल 1996 में अमल में आया था, लेकिन उस वक्त इसका नाम था शंघाई 5, यानी इसके अंदर 5 जो ममालिक थे वो शामिल थे। और ये इसमें थे चीन था, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। और ये जो 5 ममालिक थे इन्होंने इस तंजीम का नाम, ये जो तंजीम बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि हम कैसे अपने बॉर्डर जो हैं उनको सेव कर सकें, और कैसे एक दूसरे के शहरियों के लिए एक मुआवन और साजगार फ़िज़ा कायम की जा सके, और रूस से जो रियासतें लग हुई हैं कैसे उनके अंदर जो इस्तेहकाम है वो सारा इसके अंदर होना चाहिए। अच्छा, ये जो शंघाई 5 है ये शंघाई जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैसे तब्दील हुई। तो 2001 में इस तंजीम में एक नए मुल्क का इजाफा हुआ और उसका नाम है उज़्बेकिस्तान जब इसमें शामिल हुआ 2001 में, तो फिर इसका नाम बदलकर शंघाई तावन तंजीम रखा गया। और 10 जुलाई 2015 को भारत और पाकिस्तान को भी इस तंजीम में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान ने 2010 में दरख्वास्त दी थी कि उसे बाकायदा मेंबर बनाया जाए, और 2005 से पाकिस्तान बाकायदा बतौर मुबस्सर इस ऑर्गेनाइजेशन के इजलासों में शरीक होता था। लेकिन जो शंघाई तावन तंजीम है इसकी जानिब से पाकिस्तान और इंडिया को मेंबरशिप देने के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ये ख़दशात थे कि ये दोनों मुल्क इस तंजीम में आएंगे तो वहाँ पर अपने रोले और अपनी टेंशनें और अपने झगड़े लेकर आ जाएंगे। इस खदशे की बुनियाद पर पाकिस्तान और इंडिया को मेंबरशिप नहीं दी गई थी, लेकिन बिल आखिर 2015 में इनको शामिल किया गया, और 2017 में इनको बाकायदा जो है 9 जून 2017 को पाकिस्तान और भारत को बाकायदा मेंबरशिप दे दी गई। और इसी तरह 2023 में गुज़श्ता बरस ईरान को भी इसकी मुस्तकिल मेंबरशिप जो है वो दे दी गई है। अच्छा, इसमें एक मुल्क ऐसा भी है मंगोलिया, जिसके वज़ीर-ए-आज़म अभी पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और वो भी बतौर मुबस्सर इसमें शरीक हो रहा है। और जो डायलॉग पार्टनर हैं, यानी ये तंजीम जो है ये इतनी अहमियत हासिल करती जा रही है कि इसके जो डायलॉग पार्टनर्स हैं उनमें सऊदी अरब शामिल है, मिस्र शामिल है, तुर्किया शामिल है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कुवैत है, कतर है, बहरैन, आज़रबाईजान, कंबोडिया और आर्मीनिया। तो ये जो सारे ममालिक हैं ये इसके डायलॉग पार्टनर। तो आप समझ लें कि जैसे नेटो है तो ये नेटो के तर्ज का फ़ौजी इत्तेहाद तो नहीं है, लेकिन इसके कई मैंडेट हैं। जैसे नेटो ये कहता है कि उसकी किसी एक मुल्क पर हमला किया गया तो तमाम ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा और नेटो फोर्सेस मिलकर उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगी। तो लेकिन ये जो है ये उसी तर्ज की एक तंजीम बनाने की जो कोशिश है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर 8 है उसके तहत इस तंजीम का क़याम अमल में लाया गया है। और आपको मालूम है कि दुनिया में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूरोपीय यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन है, OIC है, इस तरह G8 है, G5 है, और बहुत से इस तरह के जो इदारे हैं दुनिया के अंदर बने हुए हैं, तो ये यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस साल उसका थीम क्या है। इस साल उसका जो थीम है वो प्रॉस्पेरिटी है, यानी इस्तेहकाम इस खित्ते के अंदर कैसे लाया जाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देख रहे हैं कि बॉर्डर्स पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया की आधी जो आबादी है
اس کا تعلق اس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ساتھ ہے. لیکن وہاں پر یہ بھی جانیں کہ جو سمجھ لیں کہ 4 دنیا کے اندر 8 ممالک ہیں جن کے پاس آپ سمجھ لیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے جیسے آپ کہتے ہیں ایٹمی قوت کے حامل ممالک ہیں. 4 جو ممالک ہیں ان کا تعلق شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشن کے اندر ممالک جن کے پاس ویٹو پاور ہے اس میں سے 2 ملک ایسے ہیں کہ جن کا تعلق شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ ہے. تو یہ تنظیم کتنی بااثر ہے اور کتنی اسٹرانگ ہے تو یہ بھی علم ہونا چاہیے. جو بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں کہ جس میں اس تنظیم نے پراسپیرٹی کے حوالے سے جب بات چیت کرنی ہے تو ریجنل کارپوریشن ہیں، ہماری رسد گاہیں ہیں، سیاسی معاشی اور سیکورٹی کے جو پلیٹ فارم ہیں، کولیبریشن ہے، کوآپریشن ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا پھر ٹیررزم کا جو ایشو ہے اس سے نمٹنا ہے، انفراسٹرکچر کے جو ایشوز ہیں اس پر بات چیت ہوگی. اور پھر جب چائنا کے وزیر اعظم 11 سال بعد پاکستان آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے، BRI کے حوالے سے، گوادر ایئرپورٹ کے افتتاح کے حوالے سے اور جو خطے میں کنیکٹیوٹی ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہوگی. بنیادی طور پر اس فورم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی جانب ایک ڈرفٹ اس کا ہو رہا ہے اور یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف اس کا جو ڈرفٹ ایک جو چل رہا ہے. تو اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا اس خطے کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس خطے کے اندر معاشی حوالے سے بھی اور کئی حوالوں سے بہت زیادہ جو سپیسز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اور پاکستان کے حوالے سے یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 27 سال بعد پاکستان کسی بڑے فورم کی جو ہے میزبانی کر رہا ہے. تو جو دنیا میں یہ باتیں ساری کی جا رہی تھیں اس وقت جو بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے حوالے سے دنیا میں جو ایک کانفیڈنس ہے وہ نہیں پایا جاتا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت زیادہ گین کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف ان 10 دنوں کے اندر پاکستان نے دنیا بھر میں کتنی بڑی جو چیزیں ہیں وہ حاصل کی ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم گزشتہ ہفتے پاکستان کے اندر موجود تھے. اچھا پھر اس کے علاوہ سعودی عرب سے ایک بہت ہی ہائیلی ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر آیا تھا اور اس میں سعودی عرب کی 50 جو بڑی کمپنیز ہیں، پوری دنیا ترستی ہے جن کی جانب دیکھتی ہے کاش وہ ہمارے ملکوں میں آئیں اور ہمارے ملکوں میں آ کر وہ سرمایہ کاری کریں. تو پاکستان کے اندر 135 جو کیا کہتے ہیں سرمایہ دار ہیں، سرمایہ کار ہیں، ان کا پورا جہاز بھرا ہوا پاکستان آیا اور یہاں پر 2 دنوں کی کانفرنس ہوئی اور ہماری اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں. اور سعودی عرب یہ پاکستان کے اندر صرف یہی نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ اس نے گو پیٹرولیم کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، ارامکو کا، البیک یہاں پر آ رہی ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہیں، IT کی کمپنی ہیں، وہ پاکستان کے اندر آ رہی ہیں اور یہاں پر کام کر رہی ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال کا پاکستان آج کے پاکستان سے بہت زیادہ مختلف ہوگا. اور ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر آئل ریفائنری جو ہے وہ لگائی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر فروٹ اینڈ ویجیٹیبل باسکٹ جو ہے اس خطے کو بنانے کی خواہش ہے کہ تاکہ یہاں کا فروٹ اور ویجیٹیبل انتہائی اچھے طریقے سے پروسیس کر کے باہر دنیا کو بھیجا جائے اور یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور باقی جو چیزیں وہ بھی ہوگی. تو اوورآل جو ایکسیپٹنس ہے پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے وہ پائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اچھی خبر ایک اور بھی ہے کہ IMF نے بھی $7 ارب کی قسط دینے کا پاکستان کو اعلان کر دیا ہے. تو وہ جو باتیں کی جا رہی تھیں نا پاکستان دنیا بھر میں سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، ڈیفالٹ کر جائے گا، تو اللہ کے فضل سے اور اللہ کے شکر سے بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ اب وہ صورتحال نہیں رہی اور انشاءاللہ اس کانفرنس کے بعد مزید دروازے بھی کھلیں گے کیونکہ یہ جو 8-9 ملکوں کے سربراہان پاکستان میں آئے ہیں، انڈیا کے وزیر اعظم کے علاوہ انڈیا کے وزیر اعظم نہیں آئے، ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ یہاں پر ہیں، ان پر ہم تھوڑی سی الگ سے بات کریں گے. لیکن اتنی بڑی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے تو اس کے سائڈ لائن پر جو ملاقاتیں ہوں گی اور اگرچہ کہ جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی ملٹی پولر کیا کہتے ہیں جو ایشوز ہیں ان کے حل کا وہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر بائی لیٹرل جو بات چیت ہے وہ یہاں پر رہے گی. اچھا اب تھوڑی سی یہ بات یہ ہے کہ انڈیا کے جو وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان نہیں آئے. آپ کو علم ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو یہ جو مذاکرات ہوئے تھے جن کو ہم کمپوزٹ ڈائلاگ بولتے ہیں، 1999 میں اس کا آغاز ہوا تھا اور اس وقت بڑے پھٹے شٹے ڈالے گئے اور بڑے پرابلم کریٹ کیے گئے. لیکن 1999 میں جن ڈائلاگ کا آغاز ہوا اور 2013 تک اس کے اجلاس ہوتے رہے، تقریباً 7 کے قریب جو سیشن ہیں وہ سارے عرصے میں ہوئے ہیں. اور انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ SCO کے اجلاس میں خود بھی یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر بائی لیٹرل سے زیادہ جو ملٹی لیٹرل ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. اور پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں گزشتہ برس
بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کو علم ہے کہ وہ انڈیا گئے تھے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے، تو انڈیا پر بڑا اخلاقی دباؤ تھا کہ وہ پاکستان اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آ جائے، اور پھر انڈیا کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، وزیر اعظم ان کے نہیں آ رہے، اصولی طور پر تو ان کو پاکستان آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آ رہے، لیکن یہاں پر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ شاید یہاں پہ آپس میں ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ملاقاتیں انڈیا کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ملاقاتیں یہاں پر نہیں ہوں گی، صرف SCO کی جو کانفرنس ہے اس کے لیے وہ آئیں گے، تو شاید یہاں صدر سے، وزیر اعظم سے یا باقی اہم شخصیات سے جو انڈین وزیر خارجہ ان کی ملاقاتیں نہ ہوں۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ 2015 میں جو مودی ہیں وہ آئے تھے دسمبر کے مہینے میں نواز شریف صاحب کے ہاں، ان کے گھر گئے تھے، وہاں ملاقات ہوئی، ایک شادی کی تقریب میں شرکت کی، اور سشما سوراج بھی جو آخری وزیر خارجہ ہیں مطلب انڈیا کی جو پاکستان آئی تھیں، تو اس کے بعد یہ تقریباً کافی 9 سال بعد انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پر آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس کے حوالے سے بتاؤں، لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے یہ جو تنظیم ہے ایک بڑی آرگنائزیشن کیوں نہیں بن پا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کے اندر جہاں پہ بہت سے ممالک اکٹھے ہیں جن کا میں نے بتایا کہ ان کی جو اصل طاقت ہے، پاور ہے، وہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرابلم بھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روس کا یوکرین کے ساتھ وار چل رہی ہے، ایران ممبر ہے لیکن ایران کی اسرائیل کے ساتھ ایشو جو ہے پھڈا وہ وہاں پہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے جو آپس کے ایشو ہیں وہ یہاں پہ چل رہے ہیں، تو یہ جو آپس میں کانفلکٹ ہے نا یہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جب کانفلکٹ موجود رہے گا تو مجھے بتائیں، جب آپ کی جو فوجی طاقت ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہوگی اور پرابلم کریٹ کر رہی ہوگی، تو اس میں آپ اپنے خطے کے عوام کے لیے کیسے اس کے روشن مستقبل کے لیے کچھ کام جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں؟ تو ان ساری چیزوں کا جاننا اور ان ساری چیزوں کو دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو پھر یہ کوئی گیم چینجر ثابت نہیں ہوگا، یہ محض ایک گیم تک ہی محدود رہے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر پیس اور گلوبل پیس جو ہے اس وقت بہت امپورٹنٹ رول اس کا پیدا ہو چکا ہے نا۔ اچھا، یہ جو چارٹر ہے اس شنگھائی کوآپریشن تنظیم کا، اس کے اندر یہ شامل ہے کہ ریجنل سیکورٹی جو ہے سب زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ پراسپیرٹی کی بات تو ہو رہی ہے لیکن ریجنل سیکورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں لبنان میں، غزہ میں اسرائیل اور ایران آپس میں لڑائیاں اور یہ جو ساری چیزیں یہ ساری جاری ہیں، تو یہ ساری ایشو ہمارے ساتھ ہمارے سامنے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک اور جو ایشو ہے انڈیا کے بعد چائنا کے حوالے سے ہے کہ 11 سال بعد جو چین کے وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سیکورٹی کے حوالے سے بڑے ایشو ہیں، کراچی میں حملے ہوئے، ادھر ادھر جو پاکستان دشمن لوگ ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی تنظیموں کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں ایسے مواقع پر متحرک ہو جاتی ہیں، جلسے، جلوس، دھرنے، مظاہرے، احتجاج، اور پھر اس قسم کا ماحول کریٹ کر دینا کہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف جو بات چیت ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کا رائٹ ہے اپنے حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے احتجاج وغیرہ کریں، لیکن جان بوجھ کر ایسے مواقع کا انتخاب کرنا تاکہ پاکستان کے شہریوں کے لیے پرابلم پیدا ہوں، پاکستان کی معیشت کے لیے پرابلم پیدا ہوں، پاکستان میں امن و امان کی صورتحال جو خراب ہو، تو یہ پھر بہت سی چیزوں کو کویسچن کرتا ہے کہ آپ اصل میں کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ تو جو چین کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو چین کے جو بڑے پروجیکٹ ہیں ان میں سی پیک ہے، BRI، اور پھر اس کے علاوہ ایک بہت بڑا پاکستان کا جو ہوائی اڈہ ہے وہ گوادر میں ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید چین کے وزیر اعظم 4 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہوئے ہیں، تو شاید وہ اس کا وہاں پر جا کر افتتاح بھی کریں۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بہت خوش آئند ہیں، اور امید ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے جب ختم ہوگی تو پاکستان کے لیے معاشی حوالے سے، پراسپیرٹی کے حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے بہت اچھی خبریں اہلیان پاکستان کو سننے کو ملیں گی۔